खुद भी ये आर्मी में रह चुके हैं। वेलकम इकराम सहगल साहब टू द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर असद मुनीर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस पर्सन, और ये NWFP में, उस वक्त NWFP था, उधर ये इंचार्ज थे इंटेलिजेंस के। वेलकम टू द प्रोग्राम असद मुनीर साहब। और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद ही में, और वो तो जैसे आप जानते हैं, वेल ही इज़ फ्रॉम द एयर फोर्स। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो उनसे मैं शुरू करूं, और मैं पूछती हूँ शाहिद लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि बड़ा बेर में है क्या? इज़ इट नॉट अ PF फैमिली क्वार्टर? जी बिल्कुल, बड़ा बेर में मेनली ये लिविंग प्लेस है फॉर PF फैमिलीज़। वहाँ पे जो लोग एयर हेड क्वार्टर पेशावर के हिस्से में काम करते हैं, वो वहाँ से एयर हेड क्वार्टर उनका जाना, और ये उनका लिविंग कैंप है, लिहाजा उनकी फैमिलीज़ परमानेंट बेस पे वहाँ रहती हैं। और उसी के साथ कुछ हमारे टेक्निकल मामलात हैं, विंग्स हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले और कम्युनिकेशन के सिलसिले में कुछ इक्विपमेंट के साथ डील किया जाता है। तो इस तरह, बट बाय एंड लार्ज ये एक फैमिली स्टेशन है, इसको इस तरह आप देखिए। अब अगर आप कहें तो मैं आज के मामले के बारे में कुछ कहूं। सॉरी जी, आवाज नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि ये फैमिली बेस है, प्राइमरीली इट्स अ फैमिली बेस। ये प्राइमरीली फैमिली बेस है, तो इकराम सहगल साहब, ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें कि TTP का जो था APS के दौरान, के जो फैमिलीज हैं आप उनको अटैक करें, जो पर्सनल हैं उनको अटैक करें, ताकि आप वीकन करें विल को। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए, दहशतगर्दी की जो मकासद होते हैं ना, वो द वर्ड इज़ दहशतगर्दी। तो जब आप देखिए, APNS की जो इंसिडेंट से पहले बहुत से और लोग शहीद हुए हैं, लेकिन APS का जो मेन थिंग था कि बच्चे शहीद हुए, उससे हॉरर जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो दहशतगर्दी स्प्रेड होती है, और फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, वो एक लहर सी जाती है, पूरी पॉपुलेशन की डिप्रेशन में आती है। तो ये बिकॉज ये बड़ी हेविली इंगेज्ड है इन द वॉर, सॉर्टीज में प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो वो थी मकासद थी, वो अटैक द फैमिलीज। आपने याद होगा, आपसे पहले पिंडी में जो अटैक हुआ था, बिलाल शहीद हुए थे, उसके अंदर भी अटैक किया था मस्जिद को, जहां पर फैमिलीज नमाज पढ़ रहे थे। तो ऑब्वियसली एक टारगेट उनका ये था, विल को कमजोर करें बाय अटैकिंग, बिकॉज वो जो एक हिट होता है ना जी, दैट इज वेरी वेरी पेनफुल, एंड दैट यू कैन, एक आदमी शहीद होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपने करा, बट एक आदमी होता है, एडल्ट होता है, वो डाई करता है, बट व्हेन यू आर हिटिंग women and children, and you know that is really really painful. तो आई थिंक टारगेटेड अटैक था। और अगर आप देखें तो जिस असले के साथ वो आए थे, और जो जिस आपने भी कहा कि other than AK-47s and they had mortars with them, so their intention was not small term, or their intention was long term, because mortar rounds you use, the mortar rounds, when you start using mortar rounds, the shrapnel effect is such that काफी grenades, they had a lot of grenades, like they major operation. They were saying, somebody was saying that they were wearing grenades like necklaces around their necks, and even they had sniper rifles with them, so they were actually going to pick out this thing, etc., targets. तो मैं समझता हूँ कि there somebody came with good intelligence, somebody came with a targeted aim, good intelligence, targeted aim, right, and their mission was to create that much fear and terror, and actually psychologically dampen the enthusiasm which the public has been showing in recent months against the war against terror. जी, मैं चाहूँगी असद मुनीर साहब आपसे सवाल करना, कि जो सवाल मैंने पहले भी उठाया है कि यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, और फिर जो दीवारें हैं, जो खारदार तारे हैं, जो आपकी पोस्ट हैं, उनको बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म they're able to basically go past all of this.
لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، میں چاہوں گی ہمارے ساتھ ناظرین اسماعیل خان ہیں اور انیلا شاہین ہے. اسماعیل خان ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان نیوز کے اور انیلا شاہین ہے کورسپونڈنٹ چینل 24 کی، ہماری اپنی کورسپونڈنٹ ہے. یہ دونوں وہاں صبح سے انہوں نے فالو کیے بڑی کلوزلی، تو جو فیکٹس اور انفارمیشن آتی ہے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں. ذرا ویری کوئکلی ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے فیکٹس کیا ہے ہمارے پاس. جی اسماعیل، تھینک یو فار جوائننگ می. یہ بتائیے گا فیکٹس کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے یونیفارم کی بات کی. میرے خیال میں فنٹری کانسٹیبلری کا جو یونیفارم ہے ملیشیا کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو وہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہمارے اسکول میں بھی ملیشیا کے یونیفارم یوز ہوتے ہیں. تو ملیشیا کہیں سے بھی مل جاتا ہے، وہ کہیں سے بھی کپڑے سلوا کے تو دے کین ویئر دیم. تو وہ میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کئی مہینوں سے ایک تھریٹ اسسمنٹ اور تھریٹ الرٹ چل رہا تھا، اور اس میں باقاعدہ بڑویر بھی مینشن کیا جا رہا تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ چیز ریکرنگ فریکوینٹلی ایک تھریٹ الرٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے، اور وہ اس مہینے نہیں ہوتا، 2 3 4 دن کے بعد نہیں ہوتا، ہفتے کے بعد نہیں ہوتا، مہینے کے بعد نہیں ہوتا، 2 3 مہینے کے بعد نہیں ہوتا، تو we just forget about it or just we take it for granted. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 7 8 مہینوں سے ایک تھریٹ اسسمنٹ اور تھریٹ الرٹ چل رہا تھا، اور اس میں یہ چیز تھی کہ جی بڑبیر کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو جو روڈ لیڈ کرتی ہے بڑبیر کو دونوں سائڈ پہ، میں نے تو خیر کیونکہ لیو ہے تو مجھے پتا ہے کہ کیا لوکیشن اس کی کیا ہے، جیوگرافی اس کی کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر تو کہیں پہ جا کے کہیں آن ایدر سائڈ آف دا روڈ اگر تو بیریئرز ہوتے، سنیپ چیکنگ ہوتی، تو 14 بندے ایک سوزوکی وین میں with all AK-47s اور RPG-7s اور ARTs اور اتنا سارا جو ہے بیک پیکس اور اتنے انگنت 28 تو وہاں پہ IDs ملے ہیں. تو پتہ آپ سوچیں کہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کی وہ کتنی ہوں گی. وہ آرام سے آ کے انہوں نے انٹری جو مین انٹرنس ہے اس پہ ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے ہیں اور شہید کیا ہے. اگر یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ جو جتنے ہوئے ہیں کیجوٹیز ہماری، اس سے انگنت بہت زیادہ. میرے خیال میں لوگ آرمی پبلک اسکول کو بھول جاتے. تو یہ ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ ہم جو ہے کیوں چیزوں کو لیتے ہیں کہ جی یہ تو تھریٹ ہے، بس ایک جنرل قسم کا تھریٹ چل رہا ہے اور بس ہو رہا ہے 4 مہینے کے 5 مہینے کے کچھ ہوا نہیں ہے تو نتھنگ will happen. I think critical آپ نے کوشچن ریز کیے ہیں. انیلا سے پوچھتے ہیں کیونکہ جو یونیفارم کی بات ہے وہ جو ہمیں بتایا گیا، آج وہاں ہم نے بھی کچھ وقت گزارا، یہ بتایا گیا کہ بیکاز آف دا یونیفارم ان کو ایکسیس ملی آسانی سے، وہ آ سکے. سو یہ نہیں تھا کہ ان کو پہلے اٹیک کرنا پڑا پھر وہ داخل ہوئے، کیونکہ ان کا یونیفارم تھا دے کوڈ کم. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر اس کی ایک سگنیفیکنس اور بنتی ہے. بٹ بہرحال انیلا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کیے. ذرا بتائیے ناظرین کو آپ کو کیا فیکٹس پتا چلے اس کے حوالے سے آج؟ میں تو یہ کہوں گی کہ اسماعیل خان صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ہماری آج جتنی بھی بات ہوئی ہے تو زیادہ تر جو ہمارا رابطہ رہا ہے وہ پولیس کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ آرمی کے یا دوسرے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے تھے ان کے آفیشل سے ہمارا اتنا رابطہ نہیں رہا، نہ انہوں نے میڈیا کو اتنی بریفنگ دی. تو پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے مسلسل جو بڑبیر بیس تھا ان پر اٹیکس کے حوالے سے انہیں بھی اطلاعات مل رہی تھی. تو یہ تو ایک چیز ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں تو اس میں پہلے سے ان کو کنفرم تھا کہ اس طرح کا کچھ واقعہ ہوگا. حالانکہ ISTR کی بریفنگ میں آج اس کی تردید ہوئی ہے کہ پیش کی کوئی اطلاع ان کو نہیں تھی. دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ جو بڑبیر بیس ہے جو ان کے ساتھ ملحقہ علاقے ہیں، ہماری یہاں پر CDD کی جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں ان علاقوں سے زیادہ موسٹلی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. جو بارودی مواد ہیں وہ ان علاقوں سے زیادہ پکڑا گیا ہے. تو یہ تمام صورتحال اور آج جو ہم نے وہاں پر دیکھا ہے جس طرح کی جو کیجویلٹیز ہوئی ہے، جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی نے مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کیجویلٹیز کم کروائی ہیں. مطلب جس طرح جو سیکنڈ لیئر کی جو انہوں نے ہمارے فورسز نے اپنی جو کارکردگی دکھائی ہے.
اگر ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی تو بٹبیر بیس کے آگے پیچھے ہمیں پورے پشاور میں جتنے ناکے نظر آتے ہیں، جتنے ہمیں پولیس کی چوکیاں نظر آتی ہیں، یہاں پر ہمیں بہت کم تعداد میں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری جانب جو ملک کا علاقے ہیں وہاں تک جو سرچ آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ہمارا جو یہاں پر موسیٰ کا علاقہ ہے، جو ہمارا چمکنی کا علاقہ ہے، جو سربند پشتخرہ کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقے ملک کا علاقوں میں آتے ہیں جو ڈائریکٹلی ذرا آدم خیل اور ہمارے فائدہ کے علاقوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یقیناً کچھ اس میں بہتری آنی چاہیے تھی. اور جس طرح یہ بیس جہاں پر موجود ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں تو ان کی آپ نے روڈ خود دیکھیں، آپ نے آج وزٹ کیا ہے وہ علاقہ، آج آپ نے خود دیکھا ہے. تو وہاں پر ایمرجنسیز کے وقت ہم نے جو صورتحال دیکھی مریض زخمیوں کو لے جانے کی جو صورتحال تھی، تو یہ تمام چیزیں اگر ہم رکھیں اور پھر اس واقعے کو دیکھیں تو فوج نے یا ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں یقیناً ان کی بہتر کارکردگی تھی. لیکن اگر اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں تو مزید اس کو جی بہت شکریہ، کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ انیلا شاہین صاحبہ اور اسماعیل خان صاحب. اچھا جی، ناؤ اوور ٹو یو اسد منیر صاحب، آپ نے سب کی باتیں بس دیکھیں، ایک تو تھریٹ کی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک تھریٹ دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، تھریٹ الرٹ، اور وہ میٹیریلائز نہیں ہوتی، وہ ہوتی نہیں ہے، تو ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ یہ ادارے سمجھتے ہیں نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ویسے ہی بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح انفارمیشن نہیں ہے. تو دو چیزیں، ایک تو آپ کے انٹیلیجنس ہے کہ وہ انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بولیں کہ افغانستان سے یہ 13 آدمی چلے ہیں اور انہوں نے پشاور میں کسی آرمی یا فورسز کے اس پہ کرنا ہے، تو وہ میرا خیال ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے. ایکشنیبل انٹیلیجنس. اور ایک یہ ہے کہ آپ انالیسس کرتے ہیں کہ چونکہ ضرب عضب ہو رہا ہے اور اس میں ایئر فورس فائر ان کے اوپر حملے کری، ایئر فورس سے انہوں نے ناراض ہونا ہے، تو وہ ایئر فورس کا ٹارگٹ ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے یہ ذرا آسان جیسا ٹارگٹ ہے تو اس کے اوپر آئیں گے. دوسری بات جو آپ نے کی یونیفارم والی، یونیفارم کی، یہ دیکھیں یہ جو جس وقت ہوا ہے وہ افغانستان سے آج تو نہیں آئے ہوں گے. یہ جو علاقہ ہے اس کے نزدیک خیبر ایجنسی بھی ہے، اس کے ساتھ درآدم خیل ہے، اس کے ساتھ FR پشاور ہے، یہ 3 قبائلی علاقے ہیں. تو وہ آئے ہوں گے افغانستان میں، اگر یہ پلان ہوئے لوگ یہی ہوں گے. اس میں آپ دیکھیں گے جب ان کے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی پتہ چلے گا تو یہ قبائلی ہوں گے زیادہ تر، اور زیادہ تر ہوں گے یہ خیبر ایجنسی کے. تو 5 بجے آنا، کسی نے یونیفارم پہنا ہو تو اس وقت ویسے بھی زیادہ لوگ اتنے الرٹ نہیں ہوتے، اور پھر لوگ جو ہے نا عام طور پر پولیس والے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے یونیفارم والے کو روکنے پر، اگر وہ اصلی والے کو بھی روکے تو وہ تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور اس وجہ سے یونیفارم ڈز بیکم اے فیکٹر. میں اس کو زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں اور اس نوعیت کے آپریشنز یقیناً فریکوینسی کم ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے آپریشنز ماؤنٹ کرنا، کیا کوئی آپ کی انٹیلیجنس بہتر ہو سکتی ہے، ہماری ہو سکتی ہے بہتر کہ یہ اس کو فردر پریونٹ کیا جا سکے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آج جو بہت ہی سنگین اور گھناؤنا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا بٹابیر بیس میں. PF کی فیملی بیس ہے، وہ اسینشلی ریزیڈنشل کوارٹرز ہیں، ان پر اٹیک ہوا اور وہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں. اور ابھی بریک میں ہمارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جس لیول کا نقصان ہوا وہ بھی بہت، ایک زندگی بھی جائے تو بڑا ظلم ہے، لیکن اتنے لوگ مارے گئے. لیکن اس کے باوجود اگر اس پر نظر ڈالیں کہ کتنا اسلحہ یہ لے کے آئے تھے اور کس انٹینشن سے آئے تھے، تو ان کو کسی پوائنٹ پہ ایئر فورس کی اپنی فورس نے بھی، جو بھی ایک پروٹیکشن فورس ہے اندر، اس نے روکا ہوگا. تو ماشل صاحب، آپ سے میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا obviously آپ تو اس سے جگہ سے واقف ہوں گے، اس کے سیٹ اپ سے واقف ہوں گے، تو بتائیے تھوڑا ناظرین کو کہ کیا رسپانس جو انیشل تھا وہ کس کی طرف سے آیا، اینڈ ہاؤ ور دیز پیپل ہیلڈ بیک، پیپل کیا یہ جو درندے تھے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں 2 انٹری کے گیٹس تھے, ایک مین گیٹ اور ایک دوسرا ریئر سائڈ پہ اس کا دوسرا گیٹ تھا. ان کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح کی تھی کہ سٹیگرڈ اٹیک انہوں نے کیا, یعنی پہلے مین گیٹ پر آ کر یہ شو کیا کہ سب کے سب وہ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. تو وہی ان کا ماضی میں بھی اسی طرح کے ٹیکٹکس رہے ہیں کہ ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے, اور جب اس طرف توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی تو پھر اسی دوران انہوں نے جو ریئر گیٹ تھا اس کو اٹیک کرنا تھا. ایگزیکٹلی انہوں نے ایسے ہی کیا, مگر ہمارا جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر 2 یا 3 گارڈز فوری طور پر اویلیبل ہوتے ہیں. یہ وہی 2 گارڈز تھے جنہوں نے جو شہید ہوئے, اور انہوں نے انیشل اٹیک کو روکا, اور جو میرے سننے میں ابھی تک آیا ہے شاید 5 یا 6 دہشت گرد انہوں نے یہی مار دیے. جی یہی اور میرا اگر یہ واقعی یہاں سے انٹر ہوتے اس دوران, اب یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 لوگوں کو ایک اس نے مارا جو بیسکلی گارڈ تھا ایٹ دا گیٹ. تو آپ فرما رہے تھے بھی برگیڈیئر صاحب کہ کافی کوئی فورس ہوگی جس نے روکا. نہیں, میں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جس ارادے سے آئے تھے, جب سوئسائڈ جیکٹس پہن کے آئے اور ان کے 28 آئی ڈیز, ہر ایک کے پاس 2 آئی ڈیز تھی, تو اس کا مطلب 26-28 وہ ہوں گی, مارٹرز ہیں تو وہ تو اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ بہت سے لوگوں کو ماریں گے, ابھی بھی کافیوں کو مارے, لیکن کسی نے ان کو وہاں پر کنٹین کیا, کیونکہ جو کوئک ریئیکشن فورس ہے اس نے تو ٹائم لیا ہوگا نا, ہاں یہ ٹائم لیا ہوگا. کوہارٹ روڈ ایک بزی روڈ ہے, اس پہ ٹریفک ہوتی ہے, بہت ہی بزی ہے, تو وہاں سے تو اس ٹائم تک, حالانکہ اس وقت صبح کے 5 بجے تو نہیں بزی ہوگا نا اتنا. نہیں دیکھیے اس پر بھی آپ کی ٹرکس کی موومنٹ کافی ہوتی ہے وہاں پر. اچھا لیکن اگر مارشل صاحب جو فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا 2-3 گارڈ ہوتے ہیں بس. نہیں وہ تو 2-3 گارڈ بیکاز دے آر گیٹ کے لیے اینڈ دے آر پروٹیکٹڈ یو نو دیٹ تھنگ. سو آئی تھنک ان فیکٹ it would be better if Air Marshal صاحب talks about it. میں اس پوائنٹ کو ذرا ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا غائب ہو گئے تھے اسکرین سے, تو میں نے کہا ناظرین آپ کی شکل بھی دیکھ کر بات بھی سنیں. وہ بجلی کا تھوڑا مسئلہ تھا. میں کنٹینیو کر رہا تھا. دیکھیں یہ بالکل ایک انیشل عام حالات میں جو لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ایک کوئک ریئیکشن فورس اپنی ایئر فورس کی وہ موبائل ایک موو کر رہی ہوتی ہے, اور وہ فوری طور پہ اویلیبل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ریئر گیٹ پہ بھی جن لوگوں نے تھوڑا سٹیگرڈ ٹائم کے ساتھ انٹر کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی انیشلی انہی گارڈز نے انگیج کیا, اور اسی دوران جو ایئر فورس کی اپنی کوئک ریئیکشن فورس تھی وہ موبلائز ہو گئی. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ وہ جو 10 منٹ جس میں آرمی کی کوئک ریئیکشن فورس جو کہ ویسینٹی میں تھی اس کو آنے میں لگے, اس دوران ان لوگوں نے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو اندر جانے سے روکا. مگر وہ تقریباً 14 تھے ان نمبر, تو وہ جو ریئر گیٹ سے انٹر کر رہے تھے اس میں سے 2 لوگ سنیک ان کر گئے, اور ان 2 لوگوں نے جا کے اندر مسجد پہ اٹیک کر دیا. اس کے علاوہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی ہماری کوئک ریئیکشن ایئر فورس کی ایک فورس اور جو 2 گارڈز 3 گارڈز دونوں گیٹس پہ تھے, انہوں نے جو میجر اٹیکس تھے دونوں سائڈز کے ان کو ناکارہ کر دیا, ان کو ناکام کر دیا. اور جب پھر وہ مین ریئیکشن فورس آئی تو پھر انہوں نے چھان بین شروع کی, مگر تب تک یہ جو 2 آدمی تھے یہ مسجد میں جا کے انہوں نے اٹیک کیا. نمازی اس وقت تھے, صبح مسجد میں فجر کا ٹائم تھا, لہٰذا ان کو ایک کنسنٹریٹڈ ٹارگٹ مل گیا. اس طرح انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہمارا جانی نقصان کیا. مگر جتنا ان کے پاس اسلحہ اور ہیوی اسلحہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی وہ گیٹ سے پینیٹریٹ کر پاتے اور ہمارے یہ مجاہد جنہوں نے اپنی شہادتیں دی اس جوان مردی سے مقابلہ نہ کرتے, تو فیملیز کا اسٹیشن تھا, ارلی مارننگ تھی, وہ بہت بڑا نقصان کرتے. بہت بڑا انسانی نقصان. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جانی نقصان تو ایک بھی بہت ہوتا ہے, مگر پھر بھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ان کو داد دینی چاہیے جن لوگوں نے وہاں ایک جذبے کے تحت یہ سارا کام کیا اور لوگوں کی جانیں بچائیں, ان کا مال بچایا, اور اپنی جان جو ہے وہ انہوں نے نذرانے میں پیش گوائی. بالکل. لیکن یہ بتائیے تھوڑا سا, آپ تینوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ اٹس سیٹسفیکٹری, بس اس سے بہتر ہم کر نہیں سکتے. اگر دیکھیں نا, اگر یہ ISPR کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں پلان ہو رہا ہے اور وہ آئے اور غائب ہو گئے اور چلے گئے, تو ہم افغانستان والے جب اس طرح کی بات کرتے تھے, آپ کو معلوم ہے حال ہی میں کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں کہ اٹیک پاکستان سے ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اگر مثلا
अगर आप कहीं के हो भी रहा है यहाँ से प्लान, तो इतना एरिया कवर करके वो जाते हैं, तो उस वक्त आप उनको रोक नहीं सकते। तो हम वो 2 क्वेश्चंस, एक इंटेलिजेंस के हवाले से, क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं? क्या हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो और बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप खाली प्योर इंटेलिजेंस पर जाए तो आई थिंक जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जितना तक दे सकते हैं, पर्टिकुलरली पिछले चंद सालों में, आई थिंक इससे बेहतर इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। इससे बेहतर नहीं हो सकता। पेनिट्रेशन बहुत है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह असद पहले कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंस की एक्चुअल फैक्ट को लें और प्रिसाइज इंटेलिजेंस अलर्ट में डालें, क्योंकि आप अगर नॉर्मल जनरलाइज करेंगे तो वो पीपल गेट यूज्ड टू इट। ये गलती होती है इंटेलिजेंस वालों से। दूसरी बात ये है कि जी देखिए, नहीं सर, एक मिनट, गलती होती है, उनको इंटेलिजेंस मिलती नहीं है, और क्यों नहीं मिलती? देखिए, इंटेलिजेंस उनकी जनरल जो उनकी, वो बोलते हैं ना कि इन अ वे हेयर से, जब आप बोलेंगे ना कि ये सुनने में आया तो ये पास कर दिया कि जी फलाना फलाना ये वो, लेकिन दैट Asad said that we have to be very specific and we have to be sure about that. That can only come from precise intelligence. देखिए, I don't blame the intelligence. मैं आपको जो बात करता हूँ जी, बात ये है, आपने एक बात की कि वो आए दिन करते हैं, they are on record. नबील जो है NDSI का, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में उसने कहा है कि हम TTP को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपका जो नंबर 2 था TTP का, जब वो पकड़ा गया था वहाँ पर, उसको उसकी वजह से ये नाराज हो गया था करजाई अमेरिकन फोर्सेस से। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग कि वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट मैं कह रही हूँ हम अपने आप को कितना जो जिस बात पे मैं जा रहा हूँ ना जी, वो इंटेलिजेंस से थोड़ा हट के है। वो ये है कि आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की, आप बात कर रहे हैं वेपन्स की, आप बात कर रहे हैं एक्सप्लोसिव्स की, आप बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, आप बात कर रहे हैं सेफ हाइड आउट्स की। दिस ओनली रिक्वायर्स लॉजिस्टिक्स. That logistic is given by organized crime. All these things just does not come कि ID card बन गया या ये बन गया. Organized crime. Therefore, organized crime comes through corruption. Therefore, the terror financing जो है ना, terror financing, आप terror financing की तरफ जाएं. आप जो है, आप react कर रहे हैं, attack हो रहा है, आप react कर रहे हैं, contain कर रहे हैं. जो actual funds आ रहे हैं, which are financing the organized crime, which are financing this thing, उस पर अब आपने ध्यान देना शुरू किया है। अभी आपने इतने सालों के बाद अभी आप देखें जी, उसने फाइनेंस किया, आपको पता चला फिशरमैन सोसाइटी का जो वाइस चेयरमैन था वो बोलता जी मैं 2 करोड़ देता था रोज के जिहादियों को। लेकिन ये जो टीटीपी का, ये बताइएगा कि जो टीटीपी के हवाले से, यानी कि आज का ही देख लीजिएगा, देखिए इनके तो ठीक है, ये तो नहीं इशू है। देखिए इशू इसलिए है कि आपकी वहाँ पर दे हैव टू कम थ्रू सम एरियाज, इट्स जस्ट नॉट कि यूनिफॉर्म पहने और केवल उस रोड के ऊपर और भी चेक पोस्ट हैं। ये चेक पोस्ट ये नहीं कि कम्प्लीटली आप अगर आप निकलते हैं पेशावर से तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं, आपको रोकते हैं, आपको चेक करते हैं, और ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म तो ईजिली अवेलेबल है, यूनिफॉर्म तो मसला ही नहीं है, कोई भी अगर चाहेगा दैट थिंग एक्सेट्रा। द अदर थिंग जो असद ने भी कहा, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, जो उन्होंने मेन गेट को अटैक किया और बट दिस इज अ स्टैंडर्ड इनकी जिस तरह इनका एसओपी है। जीएचक्यू में आपको याद होगा, जीएचक्यू में जो अटैक किया था, बिल्कुल सामने और पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एंड देन दे वॉकड अक्रॉस द फील्ड, एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे क्या कैमरा में ये किया। आपके पास जो जाना पड़ेगा ना जी, जो इंटेलिजेंस को रियली काम करना चाहिए इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक, in collaboration with FIA, in collaboration with SCCP, is to go after the financing. But the money has to come from somewhere. TTP को तो अगर और एजेंसी, TTP को भी फाइनेंसिंग जरूरत है जी। ये TTP ये नहीं हो कि आप खाली वेपन्स दे दें उनको और वो गाड़ी कहीं से उन्हें खरीदनी है, वो गाड़ी सेफ हाउसेज उन्हें कहीं पर जाना है, उन्हें किसी लोगों को ब्राइब करना है टू स्टे द नाइट एटसेट्रा। देखिए इम्प्रूव हो सकती है। सबसे बेस्ट जो तरीका है इंटेलिजेंस वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, और उसके अंदर इंग्रेस के आप टीटीपी में आपके लोगों, क्यों ये टीटीपी वाले इस तरह के लोगों के गले काटते थे, क्योंकि उनको पता चलता था कि ये सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है। टेक्निकल इंटेलिजेंस को वो कंट्रोल करते हैं, वो उसमें डिसीव भी करते हैं, वो आपके लिए बाय डिज़ाइन गलत मैसेजेस करेंगे कि हम
جا رہے ہیں یہ کر رہے ابھی ہیں نوشہرہ میں حملے، حالانکہ نوشہرہ نہیں کریں گے، آپ ادھر الرٹ ایشو کریں گے، وہ کر دیں گے پشاور میں. تو ہماری، میرا اپنا خیال ہے تھی تھرو آؤٹ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ابھی تک بھی تھی، جو بنو جیل بریک ہوا تھا، مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ ہماری تھی ان کے اندر اس طرح کی انگریز کہ پتہ چلتا تھا کہ فلان نے یہ پلان کیا. اس کی وجہ سے بنو جیل سے پہلے ان کو پوری انہوں نے یہ کہانی بتا دی تھی کہ یہ آئیں گے اور یہ آپ کے جیل کو توڑیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں کیا. وہ ایک اور کہانی ہے، لیکن میں تو صرف انٹیلیجنس کے تو. اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس، وہ ایک جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں جو تھرو آؤٹ سنتے رہیں اور الٹیمیٹلی اس میں سے سفٹنگ جو چیٹر ہے اس کو سنیں اور اس میں سے پھر سفٹ کریں اور نکالیں، اور وہ جو ہے نا کسی کو ٹارگٹ کریں کہ یہ جو فون ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میں سنوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے بریگیڈیئر اسد منیر یہ کہہ رہے تھے کہ ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کو بہتر کیا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اکرام سہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو ممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں اے مارشل صاحب سے کہ جو اس وقت سچویشن ہے بحیثیت ہمیں پاکستانی سویلینز کے لگتا ہے کہ اور بہتر ہونا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ جو سنتے ہیں کہ انٹیلیجنس ملی لیکن اس کے باوجود ایک لیکس موڈ میں چلے گئے، تو کیا یہ ہماری تھنکنگ صحیح ہے؟ کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے؟ کہ کیا اس طرح کے اٹیکس اور پریونٹ کیے جا سکتے ہیں مارشل صاحب؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری بہت کمزوریاں ہیں اور جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر بہت کلیئر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آئیڈیل چیز یہ ہے کسی بھی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا ہو تو جو روٹ ہے وہاں پہنچ جائیں تاکہ وہاں سے وہ جو تھریٹ ہے وہ پیدا ہی نہ ہو. اگلا سٹیج یہ ہے کہ اگر وہاں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر جب وہ تھریٹ مٹیریلائز ہو رہی ہو، راستے میں ہو، آپ اس کو انٹرسیپٹ کریں. اور پھر جو لاسٹ ہے وہ ہے آپ کے ٹرمینل ڈیفنسز، جو کہ آج ہم نے دیکھے. اور موسٹ کیسز میں جہاں بھی یہ تھریٹ مٹیریلائز ہوئی وہ ٹرمینل ڈیفنس کے تھرو ہی ہم نے اس کو مٹیریلائز کیا، اور پہلے دو جو پارٹ تھے اس کو ہم نے مس کر دیا. اب اگر حقیقتاً دیکھیں تو آج جو تھریٹ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ افغانستان میں ہے. ہم افغانستان میں جا کے تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر یہ جو نیا سٹرکچر وہاں پیدا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بھارت اور را کے ملاپ سے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، کوآپریٹ کر سکیں. جب تک وہ نہیں ہوتا، اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے بالکل انٹیلیجنس، کہ وہاں سے جب تھریٹ جو ہے وہ شروع ہو تو ہم اس کو کسی طریقے سے راستے میں انٹرسیپٹ کریں. اور میرے خیال میں وہ آسان ہے کیونکہ یہاں ان کے مددگار ہیں، یہاں ان کے معاون کار ہیں. یہ کام آپ کی نیپ اور نیکٹا کے ذریعے ہونا تھا. ہم میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ آرمی نے ہی پورے ملک میں ضرب عضب کرنا ہے. آرمی کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یہ سب کچھ کرنے کے. ہمیں ہر صورت اپنی پولیس اور سول ایجنسیز کو یہ جو معاون کار، مددگار، سہولت کار، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ جو لوگ آئے ان کی مدد کی گئی، یہ کئی دن یہاں پہ رہے، اس کے بعد انہوں نے آ کے اٹیک کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا نیکٹا اور نیپ نیشنل ایکشن پلان، اس میں خاص کر وہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے جس کی بات ابھی سہگل صاحب بھی کر رہے تھے، وہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو سہولت کار ہیں اور یہ جو ہم جس کو را اور انڈیا کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے، اس نیکسس کو، اس لنک کو ہم نے توڑنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیکٹا اور نیپ ان کو فعال بنایا جائے تو ہم بہت حد تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ایمفیسائز کرنا ہے. جی دیکھیں نا، افغانستان کی بھی بات کر رہے ہیں. افغانستان میں مارشل صاحب کہہ رہے ہیں جائے بات کریں اور وہاں جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تھرو انٹیلیجنس رائٹ ناؤ، بیکاز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو فی الوقت ظاہر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وہاں دا ڈائلاگ از ویری ویک اف ناٹ انٹیگنسٹک. آلسو اس میں آپ بتاتا ہوں کہ انٹیلیجنس میں ہم
جو آئی تھنک اسد کین ایلیبریٹ مور آن دیٹ جب ہم کرتے ہیں ہم آف کورس جو ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو ہم ان کے لوور لنکس پینیٹریٹ کر لیتے ہیں جو ان کے ہائر ریچز